फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल दीवाना हुआ ये दिल मेरा, और आज हम उसका पढ़ेंगे पेज नंबर 279। उसके बाजू जो नीचे गिरने की वजह से पूरे छिल चुके थे, उससे खून भी रस कर उसके हाथों और बाजू पर फैल गया था। वो गाड़ी को हल्की स्पीड से चलाने लग पड़ी थी। जब उसे अपने पीछे दो गाड़ियां आती हुई दिखाई दी, मेहरमा जो अभी थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकना चाहती थी, अपने पीछे फिर से यूं आदमियों को आता देखकर उसने गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया, जबकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो आंखों को झपक झपक कर वो खोलने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर अपने सामने से तीन गाड़ियों को आता देखकर उसने तेजी से अपनी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। सामने वाली गाड़ी से एक आदमी निकलता दिखाई दिया, जबकि बाकी गाड़ियों से गार्ड्स निकलकर गन लिए खड़े थे। उसने अपनी आंखें खोलकर थोड़ा फोकस किया तो उसको समझ नहीं आया कि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं, वो जमखाम है जिसने गन भी पकड़ी हुई थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकली और लड़खड़ाते हुए जमखाम की जानिब चलने लगी। जमखाम, जिसने गाड़ी का दरवाजा खोलते देखकर अपनी गन का रुख उसकी तरफ किया था, मेहरमा को गाड़ी से निकलता देखकर उसने सुकून का सांस लिया ही था कि उसको जख्मी हालत में देखकर उसका दिल बंद होने को था। उसे लड़खड़ाकर अपने जानिब आता देखा तो वो जल्दी से उसके जानिब भागा, और मेहरमा जो अब तकरीबन गनूदगी की हालत में जाने लगी थी और जमीन पर गिरने लगी थी, कि जमखाम ने उसे आगे बढ़कर नीचे गिरने से पहले अपनी बाहों में भर लिया। जमखाम, ये आखिरी अल्फाज मेहरमा के मुंह से निकले थे। उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसने मेहरमा को जल्दी से अपने बाजू में उठाया और जल्दी से गाड़ी की जानिब भागा, तो रामेश ने जल्दी से ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट की और जमखाम की मेहरमा को गाड़ी में बैठा तो वो फुल तेजी से करीबी हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी को ले जाने लगे। रामेश ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी तो जमखाम जल्दी से मेहरमा को उठाकर अस्पताल में दाखिल हुआ। रामेश भी उसके साथ था। उसने पहले नजर आने वाले डॉक्टर को पकड़ा और उससे मेहरमा को देखने का कहा, तो वो उसे फौरन इमरजेंसी में ले गए थे। उसे अपने कानों में किसी की बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी, ये कब उठेगी? तुमने तो कहा था ये आज उठ जाएगी। जमखाम की फिक्रमंद आवाज सुनकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो खुद को हिला नहीं पा रही थी। उसे बस आवाजें सुनाई दे रही थी। सर, वो जल्दी ही उठ जाएंगी, हमें यकीन है। अगर वो आज ना उठ सकी तो कल ये तो यकीनन उठ जाएंगी। उसके कानों में एक अजनबी की आवाज गूंजी, अगर ये कल तक ना उठी तो मैं तुम्हारे साथ सारे हॉस्पिटल को और तुम्हें तबाह कर दूंगा, और जाओ यहाँ से। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेहरमा ने जमखाम की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अपनी आंखों को खोलने की कोशिश की, मगर वो खोल नहीं पा रही थी। उसको बस अपने इर्द गिर्द अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। उसने एक बार फिर नाकाम कोशिश की, मगर वो अपनी आंखें खोल ना सकी। फिर उसे अचानक अपने माथे पर जमखाम का लम्स महसूस हुआ। मेहरमा, प्लीज जल्दी उठ जाओ, तुम्हारे बगैर मुझे अपनी हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। तुम मेरी दुश्मनी की वो किरण हो जिसने मुझे हंसना सिखाया, लड़ना और जिंदगी को जीना सिखाया है। उसे जमखाम के लम्स के साथ साथ अब उसकी धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसे सारी बात तो सही से सुनाई ना दी, मगर कुछ कुछ सुनाई दे गई थी। उसने इस बार पूरे जोर लगाकर अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, जो कामयाब भी हो गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो कमरे की तेज रोशनी ने उसे आंखें दोबारा बंद करने पर मजबूर कर दिया, जबकि जमखाम अपने सर मेहरमा के सर से जोड़े आंखें मूंदे खड़ा था। जमखाम, वो धीमी आवाज में अपने खुश होठों को जुबान से तर करते हुए बामुश्किल बोली। जमखाम, जो जब मेहरमा की धीमी आवाज सुनी तो उसने झट से अपनी आंखें खोलकर मेहरमा की तरफ खुशी से देखा, जो आंखें खोले उसे ही देख रही थी। जमखाम खुश होता हुआ उसके चेहरे पर जा बजा अपने होठों का लम्स छोड़ने लगा, तो उसे मेहरमा की आवाज दोबारा सुनाई दी। पानी, वो जमखाम को रोकने के लिए हल्की आवाज में बोली। वैसे भी उसको अपने गले में पानी ना पीने की वजह से कांटे चुभते हुए महसूस हुए। जमखाम मेहरमा की आवाज सुनकर जल्दी से पीछे हटा और उसे हल्का सा सहारा देकर बेड से उठाकर पानी पिलाया, और दोबारा लिटाने के बाद उसने आहिस्ता से उसके सर को चूमा और जल्दी से उठकर डॉक्टर को बुलाने लगा, जो कमरे की तरफ आ रहा था। डॉक्टर ने मेहरमा का चेकअप किया तो जमखाम भी कमरे के अंदर ही मौजूद रहा। डॉक्टर के बाहर जाने के कहने पर जमखाम ने उसे एक जबरदस्त घूरी से नवाजा, तो वो घबराकर चुपचाप अपना काम करने लगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है, और कहीं दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? डॉक्टर ने मेहरमा से पूछा। नहीं, दर्द तो वैसे कहीं नहीं हो रहा, बस सर में हो रहा है, वो भी हल्का हल्का। मेहरमा ने धीमी सी आवाज में जवाब दिया। सर में दर्द की चोट की वजह से हो रहा है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। मैं कितने दिन से बेहोश हूँ? उसने डॉक्टर की बात सुनकर पूछा। 3 दिन से आप बेहोश थीं। वैसे हमें पूरी उम्मीद थी आपको आज होश आ जाएगा, और आपके होश में आने की दुआ पूरे हॉस्पिटल कर रहा था। और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालें, वरना आपके सर में ज्यादा दर्द होगा, डॉक्टर ने मेहरमा को बताया। तो उसने अपना सर हिलाते हुए मजीद पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरे होश आने पे
آنے کی دعا سارا ہاسپٹل کر رہا تھا۔ وہ آپ کے شوہر نے دھمکی دی ہوئی تھی کہ آپ ہوئے ہوش میں نہ آئیں تو سارے ہاسپٹل کو غائب کر دیں گے اور آپ آرام کریں، شام کو میں دوبارہ آپ کو چیک کرنے آؤں گا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے مہرما کی بات کا جواب دیا اور زمخام کو دیکھے بغیر مہرما کو آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے چلا گیا، جبکہ اس کی بات سن کر مہرما مسکرا اٹھی۔ ڈاکٹر کے باہر جاتے ہی زمخام دوبارہ سے مہرما کے قریب آیا اور اس کو مسکراتا دیکھ کر اس کا سر چوما۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو میڈیسن دے دوں، تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ بالکل نہیں، ابھی تو جاگی ہوں، اب تم چاہتے ہو دوبارہ سو جاؤں؟ مہرما اس کی بات سن کر اپنے سر کو ہلکا سا نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، کبھی بھی نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ 3 دن کتنے مشکل سے گزرے ہیں۔ ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر لگ رہا تھا۔ زمخام اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، مذاق کر رہے ہو؟ میرے خیال سے تو تم خوش ہوئے ہوگے کہ چلو تمہاری مجھ سے جان چھوٹی اور اب آرام سے دوبارہ اپنی سڑی بورنگ سی زندگی میری بنا جیو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر شرارت سے بولی، صحیح کہہ رہی ہو تم، ویسے فکر مت کرو، اتنے بھی بور دن نہیں گزرے میرے، بلکہ تمہیں پتہ ہے کل مجھے ہاسپٹل کی ایک ڈاکٹر نے پرپوز کیا تھا۔ وہاں کیا خوبصورت ڈاکٹر تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ 5 سال پہلے اس نے مجھے ایک ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا اور کہتی ہے میں تو دیکھتے ہی آپ کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ زمخام کی بات سن کر مہرما نے پہلے تو اسے ایک گوری سے نوازا اور اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک زندگی سے بھرپور کہکا لگایا، تمہاری شکل اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے کہ راہ چلتے لوگ تمہارے پیار میں پاگل ہو جائیں، اور تمہیں کیا پتا یونیورسٹی میں آدھے لڑکے میرے دیوانے تھے۔ کئی بار لڑکوں نے مجھے پرپوز بھی کیا مگر میں ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ اب کی بار زمخام نے اسے ایک گوری سے نوازا تو وہ پھر کہکا لگا اٹھی۔ اس کے کہکے سن کر زمخام کو سکون مل رہا تھا۔ تم جیلس ہو رہے ہو زمخام، اور تمہارا چہرہ بھی سرخ ہونے لگ پڑا ہے۔ زمخام نے جلدی سے ایک بار اپنا منہ پر ہاتھ پھیرا اور بولا، میرا چہرہ کمرے میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے اور میں کیوں کسی لڑکے سے جیلس ہوں گا؟ تم اب میری بیوی ہو تو ان لڑکوں کو جیلس ہونا چاہیے نا؟ جھوٹے، کمرے میں فل تیز اے سی چل رہا ہے کہ مجھے ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگ رہی ہے اور تمہیں گرمی لگ رہی ہے۔ بندہ بہانہ کوئی اچھا بنا لے۔ وہ مہرما کی بات سن کر کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھول کر ایک نرس اندر آئی۔ وہ نرس زمخام کو دیکھ کر مسکرائی تو مہرما کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ سر، میم کی ڈرپ چینج کرنے کا وقت ہو گیا، وہ اپنی میٹھی آواز میں زمخام سے بولی، جو مہرما کا سرخ چہرہ دیکھ کر اب مسکرا کر نرس کو دیکھ رہا تھا۔ چڑیل ڈائن کمینی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں بیڈ سے اٹھ کر تمہارے بال نوچ دوں۔ اگر دوبارہ تم نے مجھے میرے شوہر کے ساتھ مسکرا کر بات کرتی نظر آئی تو تمہارا میک اپ سے بھرے چہرے کا میں نقش بگاڑ دوں گی۔ اب دفعہ ہو جاؤ اور کسی بڑی نرس کو بھیجو۔ مہرما غصے سے چیختے ہوئے نرس سے بولی تو وہ اس کی باتیں سن کر جلدی سے کمرے سے بھاگ گئی، اور اگر میرے سامنے تم نے کسی بھی لڑکی کی طرف مسکرا کر دیکھا تو تمہارے دانت توڑ دوں گی میں، اور اب مجھے بلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنا رخ زمخام کی طرف کیے بولی، جو اپنے کہکے کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن زیادہ دیر وہ اپنا کہکا نہ روک سکا اور ایک جاندار کہکا لگا کر ہنس پڑا، جبکہ مہرما اپنا رخ دوسری طرف موڑ کر لیٹ گئی تھی۔ زمخام اپنا کہکا روک کر اسٹول سے اٹھا تو مہرما کو لگا وہ اسے منانے لگا ہے، مگر وہ مہرما کو منانے کی بجائے کمرے سے باہر نکل گیا تو مہرما نے منہ بگاڑتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زمخام نے کمرے سے نکل کر کمرے کے باہر کھڑے اپنے گارڈ میں سے جیکسن، جو اس کے ساتھی تھا، اسے کینٹین سے سوپ لانے کا کہا اور رامیش اور شیرزیاں کو مہرما کے ہوش میں آنے کی خبر دینے کا کہا کہہ کر اور ایک نئی نرس کو کمرے میں بھیجنے کا بول کر وہ واپس کمرے میں آ گیا جہاں وہ ناراض سی لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ پھر مسکرا اٹھا۔ صوفیہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی سام صاحب کا انتظار کر رہی تھی، جو کل رات سے واپس گھر نہ آئے تھے۔ وہ کل مہرما کو ہاسپٹل میں دیکھ آئی تھی، اسے تب ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر گھر واپس آئی تو سام صاحب گھر میں موجود نہ تھے۔ اسے لگا تھا وہ رات کو واپس آ جائیں گے، مگر اب دوپہر ہو گئی تھی اور وہ گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اس کی سام صاحب سے ڈرگس کے بارے میں ایک بار بات ہوئی تھی، مگر سام صاحب نے صوفیہ کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب اسے لاؤنج میں کوئی داخل ہوتا دکھا۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو سام صاحب لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، جبکہ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ موجود تھا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس میں ڈرگس ہیں۔ آپ نے پھر یہ سارے کام شروع کر دیے ہیں نا؟ اور کہاں سے آ رہے ہیں آپ ڈیڈی؟ مجھے پتہ چل گیا جوا کھیل کر آئے نا، اور نہ ہارنے کے بعد ڈرگس لے کر رات کو کہیں پڑے ہوئے ہوں گے، اور صبح ہوش آیا تو آپ نے سوچا بھی ابھی آپ کی ایک بیٹی زندہ ہے، اس وجہ سے گھر واپس آئے ہیں۔ صوفیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر غصے سے بولی، موم صحیح کہتی تھی آپ کے بارے میں کہ ایک شرابی جواری کبھی بھی دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، اگر اب آپ نے دوبارہ جوا کھیلا تو میں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔
یہ سب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم آگے اتنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، یقیناً اب آپ کو سکون مل گیا ہوگا دوبارہ اپنی پرانی عادتیں اپنا کر۔ اب آپ اکیلے یہاں رہیں، میں جا رہی ہوں، وہ غصے سے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سام صاحب جو نشے کی حالت میں اپنے ہوش میں نہیں تھے، اس کی بات پر دھیان دیے بغیر لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور ڈرگس کا پیکٹ کھول کر اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں آئی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں میں جمع صاف دکھائی دے رہے تھے، جسے اس نے بے دردی سے صاف کر کے اپنے کپڑے بدلے اور مہرما کو دیکھنے ہاسپٹل جانے کا سوچا۔ صوفیہ کیب کروا کر ہاسپٹل جا رہی تھی جب اسے رامیش کا فون آیا۔ صوفیہ نے مہرما کو ہوش آ گیا ہے، تم نے اگر ملنا ہے تو تیار ہو جاؤ، میں بس پینشن سے نکل کر تمہاری طرف آنے لگا۔ اوہ شکر ہے اسے ہوش آ گیا ہے اور آپ کو لینے آنے کی ضرورت نہیں، میں اس سے ہی ملنے ہاسپٹل جا رہی ہوں، اب تو بس پہنچنے والی ہوں۔ صوفیہ نے رامیش کو بتایا تو وہ بولا اچھا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک پہنچ جاؤں گا، پھر وہاں بات ہوگی۔ اس نے بات مکمل کر کے فون بند کر دی۔ وہ مہرما کے کمرے میں ناک کر کے داخل ہوئی تو زمخام کو مہرما کو سوپ پلاتے دیکھا، جبکہ مہرما اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو مہرما جو زمخام کے زبردستی سوپ پلانے اور نہ منانے پر اسے گھور رہی تھی، صوفیہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ بس یہ اب باقی سوپ تم پی۔ مہرما زمخام سے بولی اور صوفیہ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب آ چکی۔ خود تو تم 3 دن مزے سے سو رہی ہو اور ہم سب کی ہاں تم نے جان نکال دی۔ وہ مہرما سے مسکرا کر بولی پھر تو تم لوگوں کو میری اصلی قدر محسوس ہوئی ہوگی۔ ہاں ہاں ہاں، تم اپنی قدر ہاسپٹل والوں سے پوچھو جن کی جان 3 دنوں سے سولی پر لٹک رہی تھی۔ صوفیہ ہنس کر بولی اور زمخام جو اب کمرے سے جا چکا تھا، صوفیہ اس کی جگہ مہرما کے قریب بیٹھ گئی۔ صوفی تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری آنکھیں تمہاری ہنسی کا ساتھ نہیں دے رہی، کیا کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ مہرما نے غور سے صوفیہ کا چہرہ دیکھا۔ نہ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہیں ویسے ہی لگ رہا ہوگا۔ صوفیہ اس کی بات سن کر گڑبڑا کر بولی کیا تمہیں اس کی یاد آ رہی ہے؟ مہرما نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا وہ بھولتی ہی نہیں ہے، اسے یاد کیا کروں؟ صوفیہ اداسی سے مسکرا کر بولی جبکہ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، اسے محسوس کیا کرو، وہ تم سے بے حد پیار کرتی ہے، اگر وہ تمہیں ایسے روتے دیکھتی تو یقیناً تم پر غصہ کرتی۔ اور کیا تم نے اپنے ماضی کے بارے میں رامیش کو بتا دیا؟ مہرما نے اسے تسلی دے کر آخر میں پوچھا۔ نہ نہیں، ابھی نہیں بتایا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ کہہ سچ جان کر مجھے چھوڑ ہی نہ جائے۔ صوفیہ نے دھیمی آواز میں اسے جواب دیا تمہیں اسے بتا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ اسے کسی اور سے پتا چلے، اور تم فکر مت کرو، اگر اس نے تمہیں کچھ بھی کہا تو دیکھنا پھر میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مہرما کی بات سن کر اس نے اپنا سر ہلایا اور مسکرا کر اسے دیکھا جو صرف آدھی حقیقت سے ہی واقف تھی، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ روم کا دروازہ کھول کر شیرزیاں، زمخام اور رامیش داخل ہوئے تو صوفیہ جو اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھی، زمخام نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے مہرما کو دیکھا جو بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شیرزیاں اور رامیش نے مہرما سے حال چال وغیرہ پوچھا، جس کا جواب اس نے مسکرا کر ویسے مہرما ایک بات بتاؤ کہ تم کیسے بھاگی ان لوگوں سے بچ کر؟ ویسے میں تمہاری بہادری کا فین ہو گیا ہوں، رامیش نے مسکرا کر مہرما سے پوچھا جس کے بارے میں سبھی جاننا چاہتے تھے۔ پھر کیا مہرما جو انہیں اپنی بہادری کا قصہ سنانا شروع ہوئی تو سبھی اس کی بہادری اور عقلمندی کے قائل ہو گئے تھے، جبکہ زمخام مہرما کے گاڑی سے نیچے گرنے اور اس کے بال پکڑنے کا سن کر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بامشکل مسکرا کر اس کی عقلمندی کے بارے میں سن رہا۔ تھوڑی دیر سب سے بات کرنے کے بعد ایک نرس آ کر مہرما کو دوائی دینے لگی تو سب اس سے مل کر واپس چلے گئے سوائے زمخام کے جو اس کے ساتھ چپک کر بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ نرس کی دوائی دے کر باہر جانے پر اس نے ایک بار آہستہ سے اس کے لبوں کو چھوا اور اس کا سر چوم کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا، جبکہ مہرما کی آنکھیں دوائی کے اثر کی وجہ سے اور زمخام کا لمس اپنے بالوں میں محسوس کر کے اب آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ وہ سوئی ہوئی تھی جب اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی سورج کی کرنوں کی روشنی پڑی۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لینے کی کوشش مگر کسی چیز نے اسے روک دیا۔ مہرما نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تب تو سب سے پہلے نظر کمرے میں موجود کھڑکی پر پڑی جس سے ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھنے کے بعد اپنے ساتھ لیٹے زمخام کو دیکھا جو اسے اپنے حصار میں لیے لیٹا۔ اس نے اپنے خشک ہونٹے پر زبان پھیر کر اس کا بازو آہستہ سے خود سے ہٹایا اور اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانے لگی کہ بازو میں تکلیف کا احساس ہوا تو وہ کچھ محسوس ہی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ سارے کام زمخام نے کر دیے تھے، مگر اب بازوؤں پر زور دے کر اٹھنے سے ہلکا ہلکا درد ہونے لگا۔
اس نے اپنے ہاتھوں کی حرکت کو روک کر زمخام کی طرف دیکھا جو پرسکون سا سو رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ تھپتھپایا تو زمخام نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یا ڈاکٹر کو بلاؤں؟ زمخام نے اٹھتے ہی مہرما کے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات دیکھ کر پوچھا اور فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے میں نے، اور بازوؤں پر زور ڈال کر اٹھنے سے اب ہلکی ہلکی درد ہو رہی ہے، مگر تمہیں کیا؟ تم سوتے رہو۔ پہلے وہ معصومیت سے بولی، پھر آخر میں منہ بگاڑنا نہ بھولی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کے منہ کو لگایا۔ تو تم پہلے ہی مجھے اٹھا دیتی، خود اٹھنے کی کیا ضرورت تھی تم کو؟ اور یہ پانی پی لو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ پھر مہرما نے پانی پی کر اس کی بات سن کر اپنا سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر کوئی میل ڈاکٹر بلانا، اوکے؟ کیا مطلب ہے تمہارا میل ڈاکٹر سے؟ وہ صرف اس وجہ سے تمہارا کل علاج کر رہا تھا کیونکہ تمہاری فیمیل ڈاکٹر آپریشن میں مصروف تھیں، اور اب وہی تمہارا چیک اپ کریں گی۔ زمخام ماتھے پر بل ڈالے بولا، ہاں سارا پتا ہے مجھے، تمہارا یقیناً اس ڈاکٹر نے بھی تم سے فلرٹ کیا ہوگا اور تم نے بھی اس سے مسکرا کر میری غیر موجودگی میں باتیں کی ہوں گی، اور اب تمہیں وہ پسند آ گئی ہوگی، اسی وجہ سے اسے بلا رہے ہو نا، تاکہ بہانہ مل جائے تمہیں اس سے بات کرنے کا۔ وہ منہ بگاڑتے ہوئے بولی تو زمخام نے اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ دبائی اور بیڈ سے اٹھ کر باہر جا کر اپنے ایک گارڈ کو ڈاکٹر اسٹریسی کو بلانے کا کہہ کر واپس کمرے میں آیا اور کمرے میں موجود چھوٹے سے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو مہرما اسے ہی گھور رہی تھی۔ تم اب میری باتیں نظر انداز کرنے لگی ہو، مجھے پتا چل گیا، اب میں تمہیں اچھی نہیں لگتی، تم نے صرف اپنے مطلب کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ رونے والی صورت بنا کر بولی۔ تو زمخام جو پہلے پرسکون تھا اس کی باتیں سن کر اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے اور اس کی رونے والی شکل دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور جھک کر سر چوم کر بولا، مہرما ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، تم زیادہ ہی سیریس ہو گئی، تو پھر تم مجھے تنگ کرنے پر سوری کیوں نہیں کر رہے؟ تو مہرما تو رونے والی شکل بنا کر ہی معصومیت سے بولی۔ تو زمخام اس کی ساری بات سمجھ کر پیچھے ہٹا اور اسے گھورتے ہوئے، بیڈ پر بھی تمہیں سکون نہیں، بس ہی وقت مجھے پریشان کرتی رہنا۔ ابھی زمخام مزید بولتا کہ دروازہ کھول کر ایک ڈاکٹر اور اس کے ساتھ ایک نرس اندر داخل۔ مہرما نے اس ڈاکٹر کو دیکھا جو تقریباً 50 سال کے قریب لگ رہی تھی، جبکہ مہرما اپنی باتیں جو اس نے زمخام کو کہی تھی اسے سوچ کر شرمندگی سے زمخام کو دیکھ کر مسکرا دی جو اسے ہی طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد اور اس کی ڈرپ چینج کروانے کے بعد زمخام سے بولی، سر اب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ دوپہر تک ڈسچارج ہو جائیں گی، بس جو ان کو درد ہوتا ہے وہ میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے گا۔ زمخام نے ڈاکٹر کی بات پر اپنا سر ہلا کر تائید کی تو ڈاکٹر کمرے سے باہر چلی گئی۔ زمخام ڈاکٹر کے جانے کے بعد مہرما نے دھڑکتے دل سے اسے پکارا، وہ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے تم سے، مجھے امید ہے تم غصہ کیے بغیر میری بات سنو۔ وہ تھوڑا چھچاتے ہوئے بولی تو زمخام اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا اسے اپنی بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ مزید، مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے اٹلی آئے ہوئے اور میں ایک بار بھی واپس پاکستان جا کر اماں اور پاپا سے ملنے نہیں گئی، وہ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان سے ایک بار مل آؤں اور میں اس خون خرابے والے ماحول سے تھوڑا دور جانا چاہتی ہوں اور اماں اور پاپا کو اپنے نکاح کے بارے میں بھی بتا سکوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ زمخام اس کی بات سن کر فوراً کھڑا ہوا، اس کا سرخ چہرہ اس کے ضبط کا بتا رہا تھا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گا اور تمہاری باتوں سے بیوقوف بن جاؤں گا؟ تو تم بالکل بھی نہیں، میں جانتی ہو تو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو نا، یہ تمہارا خواب ہی رہ جائے گا، میں تمہیں کبھی پاکستان جانے دوں گا اور تمہارے پیرنٹس کو ہم یہیں ہی بلا لیں گے، مگر میں تمہیں پاکستان نہیں بھیجوں گا، یاد رکھنا یہ بات، اگر مجھے چھوڑ کر تم گئی تو واپسی کے سارے دروازے بھی تم پر بند کر دوں گا۔ وہ غصے سے بولا تو مہرما اس کا پاگل پن دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولی، تم غلط سوچ رہے ہو، میں کیوں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گی، بس میں اپنے پیرنٹس سے ملنا چاہتی ہوں اور تم مجھے یہاں قید نہیں کر سکتے زمخام۔ وہ پہلے سکون اور آخری بات جھنجھلا کر بولی، اگر تم سوچ رہی ہو کہ تم بیمار ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے، اور جب تم نے نکاح میرے ساتھ کیا تھا تب سے تم میری پابند ہو گئی ہو اور مزید میں تمہاری یہ بکواس نہیں سن سکتا، جا رہا ہوں میں، یہاں اکیلی بیٹھی رہو اور گھر جانے کے خواب دیکھتی رہو کیونکہ میں تمہیں خود سے دور کہیں جانے نہیں دوں گا۔ وہ بولتا ہوا سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر مارتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ مہرما اس کا خود کے لیے پاگل پن دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس کے جاتے ہی اپنے لب کاٹنے لگی۔ فی الحال وہ پاکستان زخمی حالت میں تو بالکل بھی نہیں جانا چاہتی تھی، تو وہ تو بس اس سے پوچھ رہی تھی، مگر اس کا غصہ دیکھ کر فی الحال اس نے اس بات کو اب چھوڑ دیا۔ میلان، اٹلی۔ وہ جو
صبح کی تازہ فضا میں سائیکلنگ کر رہے تھے اور ان کی زندگی سے بھرپور کہکے گونج رہے تھے۔ کبھی لینا زنیک سے آگے چلی جاتی تو کبھی زنیک۔ وہ اپنی اپنی سائیکل پر موجود تھے اور اب ساتھ ساتھ سائیکل چلا رہے تھے۔ وہ دونوں اب زیادہ تر ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سائیکل چلا رہے تھے اور بات کر رہے تھے۔ زنیک، ایک بات بتاؤ، یہ تم روز اتنی جلدی کیسے اٹھ جاتے ہو؟ کیونکہ روز رات کے 1 بجے تک تو مجھے تمہارے میسج ملتے رہتے ہیں۔ یار کیا بتاؤں، تم سے ملنے کا سوچتے ہی میں جلدی اٹھ جاتا ہوں، ورنہ مجھے اپنی نیند پہلے بہت پیاری تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں، اس کا مطلب میری وجہ سے تمہاری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ واہ، ویسے اتنی چیزی لائنز مجھے کبھی کسی نے نہیں بولی۔ وہ کہکا لگا کر بولی تو زنیک نے مسکراتے ہوئے سائیکل ایک اوپن ریسٹورینٹ کے سامنے روکی تو لینا نے بھی اپنی سائیکل روک لی۔ وہ دونوں اپنی سائیکل سائڈ پر کھڑی کر کے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اسپیشل ناشتہ آرڈر کیا اور باتیں کرنے لگے۔ لینا، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری فیملی کہاں ہوتی ہے؟ زنیک کے اچانک پوچھنے سے وہ میں اکیلی ہی ہوں، میری فیملی میں کوئی نہیں ہے، 4 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کی اداسی سے بولنے پر وہ اپنے لب بھیج گیا اور پانی کا گلاس منہ کو لگائے ہی تھا، اس کی نظر سامنے کی جانب اٹھی تو اس نے فوراً اپنے ساتھ بیٹھی لینا کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل کو اٹھتے ہوئے خود نیچے بیٹھتے ہوئے اسے بھی۔ زنیک نے اپنے سامنے ایک بلیک گاڑی میں ایک شخص کو خود پر گن نکال کر نشانہ لیتے دیکھا تھا۔ لینا جو نہ سمجھی سے زنیک کو دیکھ رہی تھی، گولی کی آواز سن کر وہ ڈر گئی اور اس نے زور سے زنیک کا بازو پکڑا تو زنیک اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے جیکٹ کے اندر موجود گن نکالی، جبکہ ارد گرد لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگنے لگے تھے۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر لینا کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ایک اور گولی کی آواز سن کر اس نے پیچھے مڑتے ہوئے اپنے گن سے اپنے پیچھے آتے آدمی کی گولی ماری جو سیدھا اس کی پیٹھ میں بجی اور وہ نیچے گر گیا۔ اپنے ارد گرد موجود چھوٹی چھوٹی گلیوں میں وہ لینا کو لے کر جانے لگا، جبکہ لینا خاموشی سے ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ۔ وہ لوگ مسلسل بھاگ رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے 3 لوگوں نے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ زنیک نے ایک آدمی پر گولی چلائی جو سیدھا اس کے بازو کو چھو کر گزری، مگر وہ پھر بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ لوگ گلیوں میں سے نکلتے ہوئے جب ایک چھوٹی سی گلی میں داخل ہوئے تو آگے کا راستہ دیکھ کر وہ دونوں رک گئے اور پیچھے مڑے تو ان کے پیچھے وہ تینوں آدمی کھڑے مسکرا۔ زنیک نے لینا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے اس کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان تینوں کی گن کا رخ زنیک کی جانب تھا۔ زنیک ان سے اکیلا نمٹ لیتا، مگر مسئلہ لینا کا جو ساتھ موجود ہونا تھا، جبکہ اس کی گن میں بھی صرف 3 گولیاں ہی بچی تھیں۔ اس میں سے ایک زنیک پر گولی چلانے کے لیے ٹریگر دبایا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے ہاتھ پر گولی چلائی، جبکہ زنیک نے سائڈ پر ہوتے ہوئے گولی سے بچنے کی کوشش کی تو گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری، لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی گن سے ان میں سے ایک آدمی کا نشانہ لیا۔ چونکہ اس آدمی کا دھیان پیچھے ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ گولی چلتے نہ دیکھ سکا، جبکہ ان آدمیوں کے پیچھے زنیک کی حفاظت کرنے والے گارڈز تھے، جسے زنیک نے ہی اپنی گاڑی میں موجود ایک بٹن سے سگنل دیا تھا۔ 1 منٹ میں وہ تینوں زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ زنیک کے بازو سے تیزی سے خون نکلتا دیکھ کر لینا نے اپنے ہاتھ سے خون روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ وہ جلدی سے زنیک کے ساتھ اس کے گارڈز کی گاڑی میں بیٹھی اور وہ زنیک کو قریبی پرائیویٹ کلینک لے گئے۔ روم، اٹلی۔ مہرما جو زمخام کے جانے کے بعد اداس سی بیٹھی تھی، کمرے کا دروازہ کھلنے پر زمخام کے آنے کی امید کرتے دیکھا تو وہاں زمخام کی جگہ روزی کو دیکھ کر مایوس ہو گئی۔ اب آپ کیسی ہیں میم؟ روزی نے قریب آ کر مسکرا کر پوچھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں روزی، اور کھڑی کیوں ہوں، یہاں بیٹھ جاؤ۔ مہرما نے اسے کھڑے دیکھ کر بیڈ کے قریب پڑے اسٹول کی جانب اشارہ کیا تو روزی مسکرا کر بیٹھ گئی۔ میں آپ کے لیے اسپیشل سوپ بنا کر لائی ہوں۔ کچھ اور بنا لیتی روزی، میرا سوپ پینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اور زمخام کہاں ہے؟ مہرما نے اسے ہچکچاتے ہوئے زمخام کا پوچھا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری، اور اب تک اب یہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے؟ زمخام کی نوک جھوک اور مہرما اور زمخام کی خاموش محبت بڑھتی ہوئی سن کے تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی سٹوری۔ اب آگے دیکھتے ہیں آگے آہستہ آہستہ کیا ہونے والا ہے۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔